अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ है और इस कन्वेंशन से आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने खिताब किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने खिताब में जो खुसूसी इक़दामात और मराहत हैं ओवरसीज़ तबके के लिए और बिलखुसूस जो ओवरसीज़ कम्यूनिटी की तरफ से मुतालिबात थे उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ अहम इक़दामात उठाने का ऐलान किया है। खुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद में ये अदालतें कायम की जा चुकी हैं, पंजाब में इनका क़याम अमल में लाया जा रहा है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 3000 स्टूडेंट्स का हर साल के लिए कोटा भी अब मुख्तस किया गया है। 15 सिविलियन अवार्ड्स जो हैं वो गैर मुल्की जो तारकीन वतन हैं उनको दिए जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की मईशत और मुआशरे में कंट्रीब्यूशन है उसको भी सराहा गया है। इस तकरीब से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी खिताब किया है और उन्होंने ये कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर मुतासिर हुआ हूँ। जब तक अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा है कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बना रहे हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। ओवरसीज़ जो कम्युनिटी में शुरका थे तकरीबन 1200 से 1500 के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें शरीक हुए हैं और उन्होंने भी अपने तासुरात का इजहार किया है। ये पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन था। अब इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या आएगा पाकिस्तान की पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, सोशली, ये क्वेश्चन है। आज के प्रोग्राम में इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मुआशी मैदान से भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आई हैं। मूडीज़ और फिच ने जो पाकिस्तान की रेटिंग्स है उसमें बतदरीज इजाफ़ा किया है, उनको किसी हद तक जो है वो अपग्रेड किया है और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी इक़दामात हैं और मुआशी इस्लाहात हैं उनको पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम की जानिब इक़दाम करार दिया है। ये कितना बड़ा सेंटिमेंट होगा, क्वेश्चन ये है। एक जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन है, वो पाकिस्तान की मईशत में जो FDI है उसको बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, और फिर ये जो रेटिंग एजेंसीज़ के रिपोर्ट्स हैं ये कितना बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा और कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, डेफिनेटली ये भी एक सवाल है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो बाहम मामलात हैं वो अपनी जगह हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं स्पीकर की जानिब से जो कांग्रेसमैन का वफ़द था उसमें मुलाकात की दावत नहीं मिली है। कुछ लोग कहते हैं दावत मिली, वो पेशावर में थे। साथ ही साथ जो मुज़ाकरात की बात है, आज़म सवाती जो क्लेम करते हैं कि बानी PTI ने मुज़ाकरात की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी, बैरिस्टर गौहर उसकी भी तरदीद करते नज़र आ रहे हैं। PTI में क्या चल रहा है आज के प्रोग्राम में ये भी हम जानेंगे। तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें जुड़ रहे हैं डॉक्टर परवेज़ इकबाल लूसर साहब, आप चेयरमैन हैं यूरोप पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन के और इस कन्वेंशन में भी बड़ा कलीदी किरदार है आपका। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इरशाद साहब पहले आज जो ओवरसीज़ कन्वेंशन है इसका इम्पैक्ट क्या है, बिलखुसूस पॉलिटिकली, सोशली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉरेन पॉलिसी है उससे रिलेटेड भी। अब्बास साहब, कल हम डिस्कस कर चुके हैं इसका इम्पैक्ट और इसके फ़वाइद जो हैं उस पर तो हम बात कर चुके हैं। आज की जो अहम बात है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से जो इक़दामात किए गए हैं, उठाए नहीं गए, किए गए हैं, जो फ़ैसले बताए गए हैं कि जी 15 सिविलियन एजाज़ात दिए जाएंगे, तारकीन वतन के लिए कोटा होगा, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में खसूसी अदालतें कायम होंगी। ये खसूसी अदालतों वाला जो मामला है ये बड़ा अहम है। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबसे बड़ी शिकायत ये है कि यहाँ हम कोई जायदाद ख़रीदते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़ाहिर बात है कि लोकल आदमी किसी को साथ मिला के करते हैं, वो फ्रॉड कर जाता है, प्लाट ख़रीदते हैं, कब्ज़ा हो जाता है, मुकदमात होते हैं, हमें उलझा दिया जाता है, तो हमें इंसाफ नहीं मिलता। तो मेरा ख़्याल है ये ख़ुसूसी अदालतें अगर सही तरीके से काम करें तो ये शिकायत दूर हो जाएगी। लेकिन जो मुझे तवक्को थी कि ये कम अज़ कम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से और उनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के हवाले से कोई बात होगी, वो शायद नहीं हो सकी। लेकिन बेहतर ये होगा कि हम डॉक्टर परवेज़ इकबाल लूसर साहब से पूछें कि क्या तवक्कुआत थी इस कन्वेंशन से, क्या आपके और आपके साथियों के मुतालबात थे और कहाँ तक पजीराई मिली, ये आप हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच आपका।
سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اوورسیز کنونشن تھا یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا کنونشن ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے. پہلے سیاسی جماعتیں اپنے فلیگ کے نیچے یہ کام کرتی رہی ہیں، لیکن پہلی بار ہے کہ یہ پاکستان کے فلیگ کے نیچے، جس میں تقریباً 81 ملک کے اوورسیز پاکستانیوں نے اس کنونشن میں نمائندگی کی. اور اس کے بعد یہ کنونشن، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کنونشن میں مشروط آیا. میں نے یہ کہا کہ میں پارٹیسپیٹ کروں گا کہ اگر یہ غیر سیاسی ہے تو یہ میں موجودہ گورنمنٹ کو اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ غیر سیاسی اوورسیز کنونشن کرایا اور یہ لوگ اپنی ٹکٹیں لے کر آئے، اپنا رہن سہن بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان پردیسیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے اسٹیٹ گیس کا اعزاز دیا، جو ہمارے لیے آنر ہے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جیسے انٹرو میں باسی صاحب نے کہا، یہ جو اعلانات ہوئے ہیں اس میں اوورسیز پاکستانی کنونشن کا مقصد میں آپ کو بتا دوں، یہ اعلانات جو ہیں اس کا مقصد نہیں تھا، لیکن پرائم منسٹر نے سو کائنڈ آف ہم کہ اس نے بذات خود یہ چیزیں سوچی. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، کبھی حل ہوتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ہمارا مادری وطن ہے، ہم یہاں، وہ میں اکثر کہتا ہوں، کچے گھروں سے گئے اور جہاں گئے محنت مزدوری کر کے اپنے امپائر بنائے اور پھر آ کے پکے محل بنائے، یہاں پر انڈسٹری لگائی. اس کنونشن کی اصل حقیقت میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ کے اوپر کمپین چل رہی تھی کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اور فوج پاکستان کے یا ریاستی اداروں کے خلاف ہیں، یہ چیز، یہ اوورسیز کنونشن رکھنے کا اور میرا اس میں آنے کا جو مقصد تھا، انویسٹمنٹ ٹو اوورسیز پاکستانی، یہ کوئی فارنر نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اوورسیز پاکستانی ہیں جو کوئی 50 سال پہلے گیا، کوئی 40 گیا، کوئی 30 گیا، کوئی 20 گیا، اور وہ اس ملک میں ریمیٹنس. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مارچ کے مہینے میں یعنی کہ سب سے زیادہ ریمیٹنس بھیجا گیا، اور اوورسیز پاکستانی اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار معاشرت میں ادا کر رہے ہیں. ابھی آج یہاں پر جو لوگ تھے، جیسے آپ نے کہا کہ پارٹیسپینٹ جو ہے 1200 تقریباً 450 کے قریب جو لوگ تھے، یہ میرے ساتھ رابطے میں، یا جن کو میں نے موٹیویٹ کیا، یا ان کی یہ خواہش بھی تھی اور میرے ساتھ انہوں نے ڈسکس بھی یہ کیا کہ ہم تب جائیں گے جب یہ غیر سیاسی ہوگا. اور آج وہاں، آج اس کا آخری دن تھا، جیسے آپ نے کہا، میاں شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر نے خطاب کیا، آرمی چیف نے کیا، اور اس میں میں نے بھی اپنی سپیچ کی. میں نے تو آپ کو کہوں کہ ہمیں اس ملک میں ہزاروں تکلیفیں ہوں، ہم وہ برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ڈاکٹر صاحب، ایک جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی ایک کولیکٹیو وزڈم اس میں کیا ہے، اور دوسرا پاکستان ڈپینڈنٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں پہ معاشی حوالے سے، ریمیٹنسز ہوں یا انویسٹمنٹ ہو. جو مالدار اوورسیز پاکستانی ہیں، کیا پاکستان میں جو انویسٹمنٹ پہلے بھی کر رکھی ہے لیکن مزید کیا اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے، اور اس میں جو سوچ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو لوگ 81 ملکوں سے آئے تھے، یہ ایک وہ ریفرنڈم ثابت ہوا جو کہ 1.25 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کی انہوں نے نمائندگی کی، اور انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اور یہ جو انویسٹمنٹ کی بات ہے، اس میں تو آلریڈی یہ لوگ جو ہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کنونشن میں آنے سے پہلے ہم نے ایک فریم ورک کیا تھا. جیسے میں یورپ میں رہتا ہوں، یورپ میں 27 ممالک ہیں، آگے یو کے آ جاتا ہے، امریکہ آ جاتا ہے، افریقہ آ جاتا ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. ابھی ہم نے اس کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے کہ ہر بر اعظم کا ایک انڈسٹریل زون بنایا جائے پاکستان میں. وہ یہاں پر جو وہاں مختلف ممالک میں اپنی انڈسٹری لگائے ہوئے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ آ کر اپنے مادری وطن میں اس چیز کی جو ہے یہ انڈسٹری لگائیں.
दूसरा ये जो इंटरनेशनली एक बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, यहाँ कुछ ऐसी बात नहीं, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। आज आर्मी चीफ ने अपने खिताब में ये क्लियर मैसेज दिया बलोचिस्तान के हवाले से कि 2500 बंदा ये कैसे हो सकता है और ये नामुमकिन है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफान बदतमीजी है, ये जो चीजें हो रही हैं, इनका हल करने के लिए आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो मोहब्बत और प्यार किया, कुछ लानात किए, लेकिन एक वादा उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से लिया कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप मुझसे वादा करें कि आप उनका मुकाबला करेंगे। और सब लोगों ने यक जुबान होकर अपनी सीटों से खड़े होकर ये कहा कि हम ये वादा करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होगा हम उसका मुकम्मल मुकाबला करेंगे। अच्छा, और पॉजिटिविटी जितनी होनी थी हो सकी। परवेज़ साहब, ज़ाहिर बात है कि जो भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है वो मुहब्ब वतन है और हमसे शायद ज़्यादा ही उसको मोहब्बत है, क्योंकि दूरी मोहब्बत में इजाफ़ा करती है। और सफ़ीर है पाकिस्तान का, वो प्रोपेगेंडा का मुकाबला तो अपनी जगह पे करना चाहिए, करता भी है वो पाकिस्तानी। जो अब्बास साहब का सवाल था कि ये जो आपने तजवीज़ पेश की कि जी हर ज़ोन का एक यहाँ इकनॉमिक ज़ोन बनाया जाए, अफ्रीका का अलग हो, ऑस्ट्रेलिया का अलग हो, यूरोप का अलग हो, तो इस पर हुकूमत की तरफ से क्या आपको रिस्पांस मिला? एक दूसरा ये है कि क्या आप तवक्को करते हैं कि ये बैरून मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं? तो कितनी इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है इस साल के दौरान, अगले साल के दौरान, क्योंकि उनकी वजह से शायद दूसरे फिर लोगों को भी तरगीब मिलेगी। मैं आपको बताऊं कि एक अदारा बना है SIFC जी, उस दायरे के साथ गुजारे के हुकूमत का ही अदारा है, उनके साथ ये बात हुई है कि ये जो जोन है जितनी जल्दी इनको जो ज़मीन है, जो इलाका है वो अलाट किया जाए। और ये मैं आपको बताऊं कि मैं आने से पहले इस बात पे 35 साल से मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, हमने एक फ्रेमवर्क किया। उसमें एक फ्रेमवर्क हमने ये किया कि जो अगर 1.5 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है तो हम उनमें बिल्कुल मिनिमाइज करके 1000 बंदे को अगर हम इस बात पे कायल कर लेते हैं, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, रियल स्टेट में और ये फूड में, रेस्टोरेशन में, ये 5 कैटेगरी में अगर ये इन्वेस्टमेंट 1000 बंदा 1.5 करोड़ में से 1000 बंदा अगर हम कलेक्शन कर लें, और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, तो एक बंदा पाकिस्तानी जो बाहर रहता है, ये तो मैं वो बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, वो 1000 बंदा ढूंढकर 1 अरब जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट करे। तो इसका मतलब ये है कि 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट ये अगले 3 साल में, मैं आपको कहूँ कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये है कि ये गवर्नमेंट की ये 1000 अरब पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तानी रुपए में 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बिल्कुल ये हो सकती है। और इजी ये जो है, मैं आपको कहा ना कि अभी हमारे जैसे यूरोप में, अमेरिका में, यूके में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वहाँ अपने एम्पायर बनाए हैं, और यहाँ भी हैं, जैसे ये यूके में हमारे लोग यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ और यूरोप से, और ये 5 स्टार होटल बना के बैठे हुए हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं, सिर्फ ये है कि अगर गवर्नमेंटें चेंज भी होती रहें, लेकिन अगर इसमें कंटिन्यूटी रहे तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, और ये इस पे 100% काम हो चुका है अभी। नहीं डॉक्टर साहब बात ये है कि जो इन्वेस्टर है, जो एक बहुत बड़ी रिजर्वेशन ये भी थी कि 1 विंडो नहीं मिलती, और दूसरा ये भी था कि पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, जिसमें 17 किस्म की तो NOCs चाहिए होती हैं, 20 किस्म के तो ऑफिसर्स और अफसरान से टैकल करना होता है। आपने SIFC का जिक्र कर दिया है, तो क्या अब जो बाहर बैठा इन्वेस्टर है वो इस बात पे सेटिस्फाइड है कि उनको 1 विंडो मिलेगी
اور یہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں ان سے جان خلاصی ہو جائے گی، اور اس لیے آپ 1000 ارب روپے کا کلیم کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے یا آ رہی ہے؟ یہ بالکل آ رہی ہے، اور اس میں یہ جو ون ونڈو آپریشن ہے، صرف اس میں اگر میری یا جو لوگ تھے یا جن لوگوں سے ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں ان کا صرف یہ ہے کہ ہمیں ون ونڈو آپریشن دیا جائے۔ ابھی جیسے یہ SIFC ابھی تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ رابطہ ہوگا وہ یہ ون ونڈو آپریشن پہ چل رہے ہیں۔ جیسے ابھی پچھلے کوئی دن پہلے منرل کانفرنس ہوئی پاکستان میں ایک، اس میں یورپین، یہ تو ہم اس میں کنونشن میں تو ہم اوورسیز پاکستانی جو کہ یہاں سے گئے وہ تھے، اس میں جو ہے وہ لوگ آئے جن میں میں نے بھی کچھ لوگوں کو اپروچ کی، وہ بھی یورپین لوگ آئے اور ان کی دلچسپی بڑھی، اور اس دفعہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں جو یہ آ کر یہاں دیکھا لا اینڈ آرڈر کی اتنی سچویشن بری نہیں ہے اور خراب بھی نہیں ہے کہ جتنا وہاں باہر یہ سوشل میڈیا پہ یا ہمارے دشمن ممالک جو ہیں یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن SIFC جو ہے اس میں ون ونڈو آپریشن کی میرے حال میں مکمل طور پہ گنجائش ہے، اور انشاءاللہ بفضل خدا بھی آج میں پرائم منسٹر کو ادھر ملا، لیکن کل پرسوں میں پرائم منسٹر کو دوبارہ ملوں گا، اور انشاءاللہ بفضل خدا باقی باتیں جو ہیں پرائم منسٹر کی دلچسپی دیکھ کے ہمیں تھوڑا حوصلہ افزائی بھی ہوئی کہ حکومت اس میں مکمل دلچسپی لے رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ بفضل خدا ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ آج کا جو کنونشن تھا ایک یہ ریفرنڈم ثابت ہوا، اوورسیز پاکستانیوں نے یہ بتا دیا ہم جہاں رہے جیسے رہے ہم پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحیح ہے۔ لاسٹ کویسچن ڈاکٹر صاحب، آرمی چیف کی طرف سے خصوصی اشعیہ بھی دیا گیا اوورسیز پاکستانیز کو، کیا غیر رسمی گفتگو ہوئی اس دوران آرمی چیف کے ساتھ؟ دیکھیے آج کی جو آرمی چیف کی تقریر تھی، میں آپ کو یہ بتاؤں، میں ظاہر ہے کہ وہاں پر 1000 لوگ تھے جو میرے ساری 90% میرے جاننے والے تھے۔ آج ان کے اندر آرمی چیف کی تقریر کے درمیان جو لوگوں کے اندر ولولہ، محبت اور جو ان کا جوش تھا وہ قابل دید تھا، کیونکہ انہوں نے جو جوش دکھایا، اور آرمی چیف نے آگے سے یہ کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے دل کی باتیں کہہ رہا ہوں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لوگ بار پراپوگنڈا کر رہے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کو، واقعی انہوں نے ٹھیک کہا، یہ شیطانی وہ چرخہ ہے، یہ شیطانی سوشل میڈیا کا نام انہوں نے رکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کوئی کسی قسم کی پرابلم دیکھی ہے، کوئی کسی قسم کے حالات خراب دیکھے ہیں؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو میرے علم میں لائے۔ لوگوں نے اوپن بات جب ہوتی ہے، اصل میں یہ جو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ ویورشپ کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک منظم جو ہے پاکستان کو بدنام کرنے کا تیرا چل رہا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، 2020 میں نے یورپین پارلیمنٹ میں EU ڈس انفو لیب پکڑی تھی، جو انڈیا 110 ملکوں میں پاکستان کے خلاف مس انفارمیشن پھیلا رہا تھا۔ ابھی یہ 2022 سے یہ دوبارہ شروع ہوئی مس انفارمیشن، لیکن اس وقت وہ استعمال کر رہے تھے کوئی یورپین کو، کچھ ان کے، اس دفعہ وہ پاکستان سے جو لوگ بگوڑے ہوئے بھاگے ہوئے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بفضل خدا جھوٹ کی زیادہ عمر نہیں ہوتی، اس نے ایک دن دم اتنا ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز اقبال، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کے ابتدائی میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو اپنی انفرادی حیثیت میں بھی یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنے یہاں مقیم رشتہ دار بھی، عزیز بھی، دوست بھی، احباب بھی، وہ ان کو چونا لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ بالخصوص برطانیہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہے، تقریباً 3 سال 92 کے پلیٹ فارم سے ہی پروگرام میں نے کیا وہ اوورسیز پاکستانیوں کا، تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ پراپرٹیز پہ قبضے ہیں،
کہ پیسہ انویسٹ کیا ہے تو آگے آتے ہیں تو پلاٹ ہے نہیں ہے تو وہ کسی دور دراز علاقے میں ہے، اور اس میں جو جتنا ان کو بیچاروں کو نقصان ہوا اس میں ان کے اپنے ہی شریک ہوتے تھے۔ خصوصی عدالتوں کے قیام سے متعلق ہے، اسلام آباد میں تو سلسلہ شروع ہوا، پنجاب میں بھی یہ پہلے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں بھی اور اس کے بعد بھی یہ اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس کو فاسٹ ٹریک کیسے کرنا ہے، یہ ضرورت تو ہے۔ ہمارے یہاں عدالتی سسٹم کی سست روی، اس کے لیکوناز، تو ایک عام آدمی کو ہم تو عادی ہیں لیکن ایک باہر بیٹھا شخص تو عادی نہیں ہے، تو یہ کیا کرنا کیا ہوگا؟ اب ایسا جو شکایات پاکستانی عوام کو ہیں وہی تارکین وطن کو ہیں۔ یہاں تفتیش جو پولیس کرتی ہے اس میں اتنی تاخیر کی جاتی ہے کہ جو واقعتاً مجرم ہوتا ہے، جس نے قتل کا جرم بھی کیا ہو، تو بعد میں وہ عوام کے ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ مجرم نہیں رہتا، ہیرو بن جاتا ہے۔ یہ تو پولیس کا معاملہ ہو۔ عدالتوں میں یعنی دادے کا دور میں دائر ہوا کیس، پوتے کے دور میں بھی اگر فیصلہ آ جائے تو وہ غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ دیوانی کیسز جو ہیں، اور یہ تو زیادہ تر تو ان کے دیوانی مسائل ہوتے ہیں۔ سسٹم کے اندر تبدیلی لائیں، خصوصی عدالتیں بنا دیں گے اگر وہ اسی جورسپروڈنس کے تحت کام کریں گی، اسی سسٹم کے تحت کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی پاکستانی جو 1 مہینے کی 1.5 مہینے کی چھٹی پر آتا ہے گرمیوں میں یا سردیوں میں، وہ افورڈ کرتا ہے کہ اگر ہر 3 مہینے کے بعد ایک پیشی پڑے تو وہ سال میں 4 چکر یہاں لگا سکے؟ اچھا، اس میں ایک بڑا دیرینہ مطالبہ اوورسیز پاکستانیوں کا، وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری آن لائن پیشی کی سہولت دے دی جائے۔ ہاں بالکل۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سسٹم شروع ہو گیا یا نہیں ہوا، لیکن ابھی تک وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے کیسز میں التوا کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پیشی پڑتی ہے تو ہم بنفس نفیس حاضر نہیں ہو سکتے، آن لائن حاضری جو ہے اس کی پہلے اجازت تو دے بات دی جائے۔ یہ ہے کہ آپ کا پولیس کا تفتیش کا FIR کا چالان کا نظام ہونا چاہیے، پہلی خرابی۔ ہمارے ہاں جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو اگر فعال کر کے، اور مصالحتی کونسلیں جو ہوتی ہیں وہ فعال کر دی جائیں، ثالثی کونسلیں فیصلے، تو بہت سارے کیس پولیس تک جائیں ہی نہیں، وہاں طے ہو جائیں، وہ نہیں کرنے، پولیس کو فعال نہیں کرنا، اس کے بعد عدالتوں کا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ٹھیک کریں گے تو پھر یہ ایسا ممکن ہے۔ دیکھیں چین کی ترقی میں، تھائی لینڈ کی ترقی میں، کئی اور ممالک کی ترقی میں، ملیشیا بھی اس میں شامل ہے، جو اوورسیز ان کے تھے، جو تارکین وطن تھے، وہ واپس آئے اور وہ اپنی ذہانت بھی لے آئے، تجربہ بھی لے، مہارت اور تجربہ بھی لے کر آئے، اور پیسہ بھی، اور اپنے ملک کو ترقی دی۔ تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا تاکہ یہ ہمارے جو ریمیٹنسز پر ہم خوش نہ ہوتے رہیں کہ یہ 30 ارب ہو گئے، 22 ارب، 32 ارب ہو گئے، 34 ارب ہو۔ ہمیں اگر ریمیٹنسز ہیں وہ بھی دگنے ہوں، اور لوگ اپنی مہارت تجربہ لے کر واپس آ کے یہاں انویسٹ بھی کر سکیں۔ معاشی پہلو تبھی بہتر اعتماد بحال ہوگا، اور کاروباری اعتماد کی بحالی کے لیے یہ بیوروکریٹک ہرڈل ان کو دور کرنا ہوگا۔ ارشاد صاحب، OPF ہے سب سے، جو جس افسر کو کھڈے لائن لگانا ہوتا ہے اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں۔ یہ اور سب سے زیادہ شکایات بھی OPF سے ان کو OPF سے ہوتی ہیں۔ یہاں پھر ایک DC کے دفتر میں اسپیشل چیئر، اوورسیز چیئر کی بات ہوئی تھی، اب اس پہ پتہ نہیں کتنا عمل درآمد ہوا ہے، لیکن اس کو ذرا فاسٹ ٹریک کرنا ہوگا اور ترجیح پہ رکھنا ہوگا۔ اختیار ولی خان صاحب وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ اختیار صاحب آپ کا۔ اختیار صاحب، کنونشن ہوا، اب بڑے اچھے امیجز آئے، ہم نے دیکھا اوورسیز پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ بھی، آرمی چیف کے ساتھ بھی گھل مل گئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا سیل ہے اس کے خلاف ایک ریفرنڈم بھی ہے جو آج کنونشن ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اوورسیز پاکستانیوں کے جو مطالبات ہیں وہ تقریباً سارے مانے گئے ہیں یا بیشتر مان لیے گئے ہیں، اور جو اعتماد کی فضا ہے، اعتماد حکومت اور اوورسیز پاکستانیوں کے بیچ بحال ہوا ہے؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پہلی حکومت تھی، جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے گرین چینل جو تھا اوورسیز کے لیے ہمارا کارنامہ تھا۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہمارے ایمبیسڈر ہیں، اور ان کے جتنے مسائل ہیں اس کو صرف سنا نہیں جائے گا بلکہ اس کو ہر لیول پر ایڈریس کیا جائے گا۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج میٹنگ کے بعد کس طرح وہ گل مل گئے ہیں، تو انفیکٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کے وجود کا حصہ ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان کی معیشت میں، ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو میں،
اس میں کتنا ان کی انپٹ ہے اس سے کوئی آنکھ نہیں چورا سکتا. لیکن ماضی میں اوورسیز پاکستانیوں کو میرے خیال میں پولیٹیکل طریقے سے کچھ ان کے ذہنوں میں جو زہر بھرا گیا تھا, کچھ اینٹی اسٹیٹ مواد بھرا گیا تھا, اور ایجنڈے بھرے گئے تھے, اور ان کو ایسے لگا دیا تھا جیسے بس وہ ایک کلٹ فالوئنگ کے پیچھے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کو اوورسیز پاکستانیوں کی جو اہمیت ہے اور ان کی جو سپورٹ ہے وہ صحیح طریقے سے پاکستان کو ملے, اور پاکستانی حکومت کی سپورٹ جو ہے وہ اوورسیز کو ملے, تو میرے خیال میں دونوں جب ملیں گے تو یہ ایک بڑی زبردست قسم کی کمبینیشن بنے گی. تو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ہی از ویری کین. اور آئے روز جب ہم ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, مختلف ایجنڈے پر, مختلف باتوں پر جب ہماری گفتگو ہوتی ہے, تو اس میں اوورسیز کے بارے میں وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نئی پالیسیاں بنا کے دیں, کوئی نئی تجاویز لا کے دیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو جس طرح ابھی آپ نے اس سے پہلے وہ او پی ایف کی فریاد کی, وہ ساری چیزیں ہم بھی اپنے لیول پر ڈسکس کرتے ہیں اور ہوپ فلی ہم ان چیزوں کو کریکٹ کر لیں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو آج ایک تو مراعات کا کچھ اعلان ہوا, کیا اس کے لیے کوئی میکنزم بھی بنایا گیا؟ کابینہ نے اس سے پہلے کچھ تیاری ہوم ورک کیا ہوا تھا, یا اعلان ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد یہ میکنزم تیار ہوگا, کوئی ہوم ورک ہوگا؟ ایک تو یہ فرما دیجئے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بیرون ملک پاکستانی جو آئے یہاں شرکت کی, یہ صرف اعتماد سازی کا ایک ذریعہ تھا کنونشن, یا کچھ لوگ تیار ہوئے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بھی؟ کیونکہ امریکہ میں, یورپ میں, اسکینڈینیویا میں اچھے خاصے پاکستانی موجود ہیں, ایون گلف کنٹریز میں جن کے مالدار لوگ ہیں, پیسہ ہے ان کے پاس, وہاں وہ کاروبار کریں تو وہ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کریں گے. یہ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج جتنا کچھ ہوا, آپ نے اس سے پہلے بھی مجھ سے سوال کیا کہ کیا یہی کچھ ہے کہ نہیں, اس کے بعد بھی کچھ ہے. تو یہ اٹس اسٹارٹ, ابھی آغاز ہوا ہے, اس کے بعد اور بہت کچھ ہے. اوورسیز پاکستانیز وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی لا رہے ہیں, اور مالدار اس میں جو آپ نے جس طرح ذکر کیا صاحب حیثیت, صاحب ثروت لوگ ہیں, وہ لوگ آئیں گے بھی, وہ ملک میں انویسٹمنٹ بھی کریں گے. اس کے علاوہ ان کو فیسیلیٹیشن بھی ملے گی, اور اس پہ کچھ چیزوں کی منظوری جو ہے وہ ہو بھی چکی ہے. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اب یہ آغاز ہے. اب اس کو ایک بڑا پیکیج بنا کے اس کو پیش کیا جائے گا. اور یہ ایک روایتی میٹنگ نہیں تھی کہ ملے, چائے وائے پی, گپ شپ لگائی اور برخاست ہوئے. نہیں, یہ اب پاکستان میں اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ والا کام نہیں ہو رہا. شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ سنجیدہ محاذوں پر اور سنجیدہ لیول پر چیزوں کو انتہائی سنجیدہ لے رہی ہے. اور جو بھی منصوبہ بنتا ہے, اگر آپ وہ اسٹوڈنٹس کی دیکھ لیں, آج جو گریجویٹس ہیں 1000 گریجویٹس ایگریکلچر کہ وہ, اس کے علاوہ آپ اوورسیز کا دیکھ لیں, اس کے علاوہ آپ فارن ایکسچینج کا دیکھ لیں, آپ فارن انویسٹمنٹ کو دیکھ لیں, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں جو چیزوں کو ریورس ابھی یہ بجلی کی قیمتوں کو لگا ہے, تو اٹس اے اسٹارٹ. جی نہیں, اچھا اس پہ ہم اختیار صاحب ہم اس پہ آتے ہیں, لیکن جو اوورسیز پاکستانیوں کے مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ صرف انہیں بیک ہوم ایشوز ہیں, اور زیادہ تر یہ لٹیگیشن کے میٹرز ہیں, عدالتوں سے متعلق ان کے مسائل ہیں. پھر دوسرا, جس ملک میں وہ قیام کرتے ہیں وہاں کے سفارت خانے سے متعلق بھی ان کی شکایات آتی ہیں کہ وہاں پہ ان کی شنید نہیں ہوتی, یا سسٹم اتنا چینلائز نہیں ہے. اعلانات پہلے بھی ہوئے ہیں, خصوصی عدالتوں کی بات پہلے بھی ہوئی ہے, ڈی سی آفس میں ضلع انتظامیہ کے پاس خصوصی چیئر کی بات بھی پہلے ہوئی ہے, لیکن اس میں رکاوٹیں رہی ہیں. اب کی بار اوورسیز پاکستانی کیا تسلی اور تشفی لے کر جا رہے ہیں کہ جو باتیں کی گئی ہیں ان سب پر عمل ہوگا؟ لانگ ٹرم پالیسیز بن رہی ہیں ڈی سی کے لیول پر, کیا جس لیول پر بھی بنانا ہو, کمشنر کے لیول پر, چیف سیکرٹری کے لیول پر, اسسٹنٹ کمشنر کے لیول پر, وہ ساری فیسیلیٹیشن ان کو ملے گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک مستقل بنیادوں پر اس کو لوگ اس کو جاری رکھیں, اور اس میں وقتاً فوقتاً جہاں پر تبدیلی لانے کی ضرورت ہو بھی لائی جائے.
یہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اتنا ایک حساس ہمارا وجود کا ایک حصہ ہے کہ اگر آپ اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے اور آپ اس کو لانگ ٹرم پالیسی بنا کر نہیں دیں گے تو میرے خیال میں ان کو منایا بھی نہیں جا سکتا اور ساتھ چلایا بھی نہیں جا سکتا. اختیار ولی صاحب، دو مسائل ہیں بیرونی سرمایہ کاری، خواہ وہ اوورسیز کریں یا کوئی اور کرے. ایک تو سیاسی عدم استحکام ہے جو ظاہر بات ہے، کوئی مانے نہ مانے موجود ہے اور اسی سے لوگ گھبراتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ ہے دہشت گردی کا، لا اینڈ آرڈر کا. آپ کا صوبہ خاص طور پر زیادہ نشانہ ہے. آج بھی وہ ایک سیشن جج صاحب ہیں، وہ ان کے بھائی ہیں، وہ بیچارے شہید ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ جو صورتحال ہے، اس کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں یا جو اقدامات حکومت اب تک کر رہی ہے ان کے حوصلہ افزا نتائج، مثبت نتائج سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ انفیکٹ جن لوگوں کی آبادکاری میں، جن کو اب ٹیررسٹ کہتے ہیں، ٹیررسٹ تنظیم میں ہیں، ان کی آبادکاری میں گزشتہ جب پی ٹی آئی اور ان کو باقاعدہ بلایا گیا اور 15-20 ہزار خاندانوں کو ایڈجسٹ کیا گیا تو ان کو اس میں اتنا ٹائم لگتا ہے. تو آپ جب ایریڈیکیشن کرتے ہیں تو اس میں وقت ضرور لگتا ہے. دیکھا تھا کہ جب آپریشن ضرب عضب ہوا تھا، رد الفساد ضرب مومن ہوا تھا، تو اس میں باقاعدہ ایک کامبنگ آپریشن ہوا تھا اور کامبنگ سارے لوگوں کو صاف کر کے ان کو they were being pushed اور وہ بارڈر سے اس طرف چلے گئے تھے. ایسی حکومت گزری ہے کہ وہ باقاعدہ پھر ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے لے آئے. ایسے لوگ ہم پہ 4.5 سال حکومت کر کے گئے. شاہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے وہ پولیٹیکل اسپیکٹ کی بات کی. اب کانگریس مین کا وفد بھی یہاں پہ تھا. یہ بتایا گیا کہ اسپیکر کی طرف سے جو عشائیہ تھا یا جو بھی ان کے اعزاز میں دعوت تھی، اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی نمائندگی تھی، لیکن پی ٹی اے کے چیئرمین کہتے ہیں کہ ان کو نہیں بلایا گیا. ایون پی ٹی اے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلایا گیا، وہ پشاور میں تھے. اوور آل جب اس طرح کا ایک ماحول بن جاتا ہے تو اس میں کیا اثر کیا جاتا ہے، اس میں تاثر کیا جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے نا، اس کے دوررس نتائج ہوتے ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ حکومت اور اپوزیشن لڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے حکومت پرفارم نہیں کر رہی ہوتی، حکومت کے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے یا پاکستانی لوکل سرمایہ کار ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کنٹینیوٹی کیسے ہوگی، اس لڑائی کا پتہ نہیں کیا نتیجہ گا. اور اگر آپ کے کوئی سسٹم کے تحت تبدیلی نہیں آنی، بغیر سسٹم کی تبدیلی آنی ہے، تو اس میں تو پھر پالیسی ہر دفعہ تبدیل ہوگی اور ہماری سرمایہ ہمارا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا. اس کا ایک تو یہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے وہ جو ایلیمنٹ ہے، روگ ایلیمنٹ، وہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. جب حکومت اپوزیشن کی لڑائی ہو رہی ہوگی، اداروں کی توجہ جو ہے وہ اس لڑائی کو ختم کرنے پر ہوگی، بیوروکریسی جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوگی، تو کس کو فائدہ ہوگا؟ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب کرنا چاہتے ہیں اس کا فائدہ وہ اٹھائیں گے سب سے زیادہ. تیسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کارکردگی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. حکومت جو ہے وہ اپنی پوری توجہ اپنے استحکام پر دے رہی ہوتی ہے اور جو بیوروکریسی ہے وہ اپنا لوچ تل رہی ہوتی ہے. وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں ان کا تو کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوگا، تو ہم کیوں خام خواہ اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اسی لیے پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ معاشی استحکام کی بنیاد سیاسی استحکام ہے، اور سیاسی استحکام لانا حکومت اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی ایک کی نہیں ہوتی. اختیار صاحب، ابھی ہم سیاسی استحکام کی بات کر رہے تھے. جو اسپیکر صاحب نے کانگریس مین کے وفد کو ہوسٹ کیا، اس میں کیوں نہیں مدعو کیا گیا پی ٹی آئی کو؟ I'm not well aware about that. کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اسپیکر صاحب نے ان کو دعوت دی یا نہیں دی، یا انہوں نے قبول کی یا نہیں کی. میں اس کے بارے میں کچھ کانفیڈنٹلی آپ کو نہیں بتا سکتا. اچھا، ٹھیک.
نہیں صحیح ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ کے علم میں چونکہ نہیں ہے تو آپ اس پہ نہیں کہہ سکتے. ویسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کہ جو صورتحال ہے ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی، ارشاد صاحب میں اتنا کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے تجربے کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو نہ ہی بلائیں تو اچھا ہے. کسی بھی اچھے کام کے لیے بلائیں تو وہ نہیں آتے. اچھا، برے کام وہ اکیلے ہی کر لیتے ہیں. نہیں اب میرا سوال یہی تھا کہ کیا اس وقت ملک میں استحکام کے لیے اب ضرورت ہے کہ حکومت اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوں، کوئی مصالحت ہو، کوئی مفاہمت ہو، یا آپ یہ طے کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے تو آنا نہیں اس لیے ہم نے بلانا نہیں اور ہم اپنے طور پر ہی جو ہو سکتا ہے ملک کے لیے کرتے چلے جائیں؟ نہیں ارشاد صاہب دیکھیں، پولیٹیکل ہارمنی کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو ناک دا ڈور اگین اینڈ اگین، اور ہم وہی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب ہم کوئی آج سے نہیں کر رہے ہیں، صرف اس حکومت سے نہیں کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ہم اس وقت سے کر رہے ہیں ایون جب یہ لوگ حکومت میں تھے، ایون وین عمران خان واز دا پرائم منسٹر اور ہم اپوزیشن میں تھے. میاں شہباز شریف واز دا اپوزیشن لیڈر، اور انہوں نے بینگ اپوزیشن لیڈر ان کو آفر کی تھی کہ ہم وی وانٹ ٹو ہیو اے چارٹر آف اکانومی ود یو آفٹر پیپلز پارٹی وی ہیو ڈن ود چارٹر آف ڈیموکریسی، تو ہم آپ کے ساتھ معیشت کرنا چاہتے ہیں. اس کا رسپانس آپ نے دیکھا. اس کے علاوہ جب بھی اس ملک میں ٹیررزم کی بات آئی اس پہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جس طرح ریئیکٹ کیا، جس طرح انہوں نے آفرز کی، حالانکہ ان کو کوئی اچھی جواب نہیں ہے. ایون منسٹر عمران خان جب تھے تو وہ میٹنگ میں آ کر وہ نہیں بیٹھا کرتے تھے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. اختیار صاحب یہ بتائیں کہ جن کا رویہ اپنی حکومت میں ایسا ہوتا ہے، اب تو ان کو اپوزیشن کی کرسی ملنے کا ایسا ہے جیسے ان کے پاس لائسنس ٹو کل آ گیا ہو. اچھا یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے پی کے اسمبلی میں منرل اینڈ مائنز ایکٹ جو قانون سازی ہے اس سے متعلق کیا حکومتی اس بل کی حمایت کرے گی؟ ٹھیک ہے، بالکل ہم تو اس کی حمایت کریں گے. اور مائنز اینڈ منرل بل جو ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اب وہ ہمارا صوبہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ گزشتہ 12-13 سال سے وہاں پر نیفرائٹ کون کھا رہا ہے. اب آپ کے یہ علم میں بھی نہیں ہوگا کہ سوات میں زمرد کے کان کس نے کھودے ہیں اور زمرد کون کھا گیا، کون کھا گیا؟ قیمتی پریش آپ بتا دیں نا. پی ٹی آئی کھا گئی. نہیں پی ٹی آئی کے کون لوگ؟ پی ٹی آئی کے لوگ کون ہیں؟ کوئی شخص ہوگا نا. پی ٹی آئی کے وزیر ہیں، میں کیا صوبائی وزیروں کے میں کیا نام؟ نہیں یہ اختیار صاحب یہ دیکھیں، یہ تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کی اثاثے ہیں، یہ ان کی امانت ہے. اگر کوئی کھا گیا آپ کے علم میں ہے، آپ پھر آدھا سچ نہ بولیں. آپ سے گزارش ہے کہ پورا سچ بولیں، نام لیں اس کا. آدھا سچ میں بالکل نہیں بول رہا، اور جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ حکومت کو بھی پتہ ہے اور وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی پتہ ہے، ایک ایک بندے کا پتہ ہے کہ اس میں کون کون ملوث تھا. 12 سال سے زمرد کے کان کھودے گئے ہیں سوات کے. نیفرائٹ جو ہے وہ کتنی قیمتی ہمارے وہ ہے منرلز ہیں، اس کو یہ لوگ نکال رہے ہیں، کھا رہے ہیں. ایک ایک ٹرک وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کا ہے. اور اینڈ ابو آل جو ہے یہ کوئلہ در آدم خیل سے لے کر کوہاٹ تک یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ سارے کا سارا یہ لوگ نکال کے کھا رہے ہیں. حالانکہ میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں مائننگ پر لیگلی پابندی ہے، لیکن اب کچھ لوگوں کو یہ ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ جب وفاق آئے گا اور کچھ ذمہ دار لوگ آئیں گے، وہ دیکھیں گے کہ کہاں پہ کون سے مائنز ہیں، منرلز ہیں، کون اس کو نکال رہا ہے اور کب سے نکال رہا ہے اور سرکار کو اس کا کیا فائدہ ہے. تو آئی تھنک سو کہ جہاں سے جس طرح خیبر پختونخوا میں گیس نکلتی ہے، بجلی وہ پیٹرول نکلتا ہے اور ہماری رائلٹی ہے بجلی کی، تو اس کا فائدہ عوام کو ہوتا ہے. آپ کرک میں جا کے دیکھ لیجئے، گرگری میں جا کے دیکھ لیجئے، جہاں سے گیس نکل رہی ہے ان لوگوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان اقوام کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. میرے خیال میں ڈسٹرکٹ کرک کو کسی اے ڈی بی کی ضرورت نہیں ہے، کسی پروونشل اور اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اپنے اتنے فنڈز ہیں، ان کی اپنی اتنی ریونیو ہے. تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اگر ان کے مائنز اینڈ منرلز کے جو رائلٹیز ہیں، جو ان کا رائٹس ہے، جس میں ڈو شیئر ہے، وہ ملے،
اس سے بڑی اور اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت تو چوری ہو رہی ہے، ڈاکہ وہ جو ہے ادھر پڑ رہا ہوا ہے، اگر یہ ڈاکے اور چوری بند ہو جائے اور اس کا فائدہ ڈائریکٹ عوام کو اور اسٹیٹ آف پاکستان کو ملے تو میرے خیال میں دیٹس گریٹ۔ اچھا اختیار علی صاحب، 92 کا واٹر ریکارڈ موجود ہے، میاں نواز شریف صاحب کا وہ کریڈٹ ہے کہ ایک واٹر ریکارڈ پہ چاروں صوبوں کو مطمئن کیا گیا، اس پہ آمادہ کیا گیا، لیکن اس کی موجودگی میں بھی اس وقت آپ کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اور اتحادی حکومت سندھ جو ہے وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے یا الزامات لگا رہی ہے یا جائز طور پر شکایات کر رہی ہے کہ جناب کینالز کے ذریعے ان کے پانی جو ہے ان کے حصے کا پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ جو توسا کینال آپ نے کھول دی ہے، تو یہ پانی آپ مطمئن کیوں نہیں کر پا رہے اور 92 واٹر ریکارڈ کی روشنی میں کیوں نہیں قوم کو بتا رہے کہ جی یہ پنجاب کا یا مرکز کے جو معاملات ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، اس ریکارڈ کے مطابق ہیں اور یہ خام خواہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ کا حل کرنے کے لیے 92 ریکارڈ جو ہے واٹر ریکارڈ وہ بھی موجود ہے، ایرسا کا سسٹم بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیلی میٹری سسٹم بھی موجود ہے۔ بٹ میرے خیال میں اٹس بیٹر کہ جو چیزیں ٹی وی پر، میڈیا پر، اسمبلی میں ڈسکس ہوتی ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ باتیں بڑوں کے بیچ میں ڈسکس ہو جائیں تو بہتر ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ شاہ صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔